बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपके बहुत ही पसंदीदा जनाब इसरार कसाना साहब, इसरार साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसरार साहब, एक कल मैं कहीं गया था सौदा लेने, तो वहाँ एक खातून मिली। वो कहती है, जी आई जस्ट अडोर यू एंड इसरार कसाना। तो मैंने कहा, जी मैं इसरार कसाना साहब को बता दूं सर। बड़ी तो मेहरबानी उनकी, अल्लाह खुश बड़े रखे उनको। बड़े आपके सर फैंस हैं यहाँ पर कनाडा में, हमारी ईस्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे। अल्लाह तो ताला खुश रखे सर, अल्लाह ताला जी आपको भी खुश बहुत रखे। दुआएं, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं दे रहे थे सर आपको। ये अच्छा तो इरशाद दिलों भाई, का हाल तो अल्लाह जानता है सर, दिलों में अल्लाह डालता है नहीं मोहब्बत सर, और बहुत बहुत हाँ बहुत दिल से वो खातून दे रही थी, बहुत दिल हाँ, से, अल्लाह बड़ी अल्लाह खुश बेचारी रखे नेक। उनको भी, अल्लाह उनको खुश रखे। अल्लाह वो खुश कहती रखे। हैं, जी आप लोग हमारे दिल की आवाज़ हैं, जो हम नहीं कह सकते। आप हमारे दिल की आवाज़ हैं, हमारे दिल की जो बात है हमारे अंदर है। पाकिस्तान के लिए आप लोग इतना ज़्यादा, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना ख़तरे में डाला है। मैंने कहा, जी बस दुआ करें अल्लाह सुब्हान ताला ने बस एक ये हिम्मत दी है कि करते हैं, जब तक हिम्मत देगा हम करते रहेंगे। तो बिल्कुल इरशाद भाई, वेलकम अगेन। और मेरे जो देखने वाले, हमारे देखने वाले नाज़रीन और सुनने वाले हैं जो हैं, उन सबको भी बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम अगेन। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म का बहुत शुक्रिया और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। बहुत दुआएँ आती हैं आपके लिए, मेरे लिए सारा साहब, हमारे बड़ी कमेंट्स में भी, मेहरबानी, और अल्लाह हमारे करम पेट्रन्स का भी बहुत-बहुत करे। शुक्रिया। आमीन। इरशाद भाई, जो कहते हैं ना, फाइनल राउंड पर आ चुकी है, टैक्टिकल बैटल जो है। असल जंग तो खैर अफवाज पाकिस्तान के दरमियान और अवाम के दरमियान है, लेकिन जो उसका एक मरहला है, जो एक स्मॉल, जो कहते हैं ना, द वॉर इज येट टू बी वन, लेकिन एक हाँ उसका एक जो बैटल है, वो उसकी एक आखिरी मरहले पे हुई है, जो कि लग रहा है कि इमरान खान को कल जो है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दे दिया, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दे दिया, लग ये रहा है कि बहुत चांसेस हैं कि सजा उनको सुना दी जाएगी। एक खबर के मुताबिक, आपने भी वो देखी होगी, मैंने भी देखी है, लीक हो गई है एक खबर हम्म, कि जी उनको सजा की जो जजमेंट है वो भी अनाउंस हो गई है कि शायद 3 साल उनको नाहल करेंगे, जी 5 साल की कैद है। और दूसरी खबर उसके साथ है कि जी 5 अगस्त को ये जैसे ही अपना देगा फैसला, उसके बाद ये मुल्क से बाहर चला जाएगा। हुमायूं दिलावर के, इसकी जान को बहुत जी। खतरा है, उनको पता चल गया कि इसके बड़े थ्रेट्स हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको सर भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका भी बहुत शुक्रिया, और जो लोग भी दुआएं देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी तमाम जो तफसीलात हैं इनके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले, एक अनरिलेटेड पाकिस्तान की सिचुएशन से हमारे साथ रिलेट करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ उस तरह शायद ना करती हो खबर। वो ये है कि हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, और उनकी बेगम साहबा की अलहदगी हो गई है। और मुझे पर्सनली भी, चूँकि वो यहाँ पे भी कभी कई दफ़ा आई, मुलाकात भी उनसे हो रही है, जस्टिन ट्रूडो साहब से। तो मुझे पर्सनली उनका बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि ये बड़ा ही प्यारा कपल था, बड़ा ही चार्मिंग कपल था। और उस लिहाज से मुझे पर्सनली बड़ा उसका दुख हुआ है। तो अल्लाह ताला कनाडा के लिए भी और उनके अवाम के लिए भी मामला जो हैं वो ठीक करे। तो जहाँ तक ये जो आपने बात कही है, हैदर भाई, मैं आज ना एक मखमसे का शिकार हूँ, बल्कि आप बड़े भाई हैं, तरह थोड़ा सा मेरी हेल्प भी करें। मखमसा ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि जो आज आपने अभी सिचुएशन बताई है, इसमें इसको कैसे बयान किया जा सकता है। मैं आज भी सोच रहा था कि हैदर भाई के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा, तो वो मुझसे जब पूछेंगे तो मैं उनको क्या बयान करूंगा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अब अजीब सी बात देखें कि इंसान जो है, उसके अंदर एक नफ्स भी है, उसके अंदर एक रूह भी है, ठीक है ना जी। अब ये जो नफसी कैफियत होती हैं ना जी, इनको आप यानी मकानी कैफियत में नहीं डाल सकते, यानी उनको आप मुकैयद नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। अच्छा, जब नफसी कैफियत जो है, मिसाल के तौर पर मैंने अगर ये बयान करना हो कि जी फ़लाँ शख्स जो है, उससे मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है ना, तो मुझे एहतियाज फ़ील होती है, मुझे ये मोहताजी फ़ील होती है कि मैं उसको कोई मटेरियलिस्टिक, या आप कह लें कि जो हवास खमसा की हमारी जो सलाहियतें हैं, उनके मुताबिक कोई ना कोई मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि जी वो मुझे इतना प्यारा है, जैसे कि जी समुंदर की जिस तरह दोस्ती होती, जिस तरह हम चाइना के बारे में कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह जब हम कोई भी बात करते हैं, किसी की मिसाल देते हैं, तो हमारे अंदर, हम हालांकि हैवान नातिक हैं,
ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو انسان ہے نا وہ آج تک اپنی نفس کی جو کیفیات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے کوئی زبان دریافت نہیں کر سکا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا فار ایگزامپل یہ فلانا آدمی بہت ہی بے شرم ہے، اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ یعنی 2 دفعہ بہت لگا لیں گے، 3 دفعہ بہت لگا لیں گے، یا پھر گالی گلوچ پہ اتر آئیں گے۔ ہاں وہ پھر آئیں گے۔ اچھا اب یہ جو ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ محبت کی کیفیت ہو تو پھر بھی ہمیں مادی اشیاء سے تشبیہیں ڈھونڈنا پڑتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو کہا جی کہ اس کو آنکھوں کی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس طرح ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کوئی محبت کو آگ سے تشبیہ دے دیتا ہے کہ یار میرے اندر تو نا آگ لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا اس طرح، جس طرح وہ ایک شعر بھی ہے کہ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح صوفیاء میں، تصوف میں بھی دیکھیں جو عشق حقیقی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے اس کو ختم کر دینا ہے، آپ نے اس کو بھسم کر دینا ہے، اور عاشق بیسیکلی جو ہے، عاشق حقیقی جو ہے وہ مختلف مثالیں اس کی بھی ڈھونڈتا ہے۔ وہ ایک شعر میں وہ ہے نا کہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی میں یہ فلسفے کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں۔ فار ایگزامپل مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، میں سوچتا ہوں کہ لوگ کیسے بیان کریں گے؟ روز 20 روپے کا پیٹرول بڑھ گیا، روز کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ میری آج بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بجلی کے بل کیسے دیں؟ اچھا ہماری بہت ساری فیملی جو ہے وہ زمینداری کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیوب ویل کیسے چلوائیں، ہم یہ چیزیں کیسے چلوائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے چھٹے گی یہ ساری رات جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھاتی پہ رات ہجر کی کالا پہاڑ ہے، یعنی یہ جو ہجر کی رات ہے، جدائی کی رات ہے، مہنگائی کی رات ہے، ذلالت اور رذالت کی رات ہے، یہ ایک ایسا کالا پہاڑ ہے جو کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آتا۔ تو سر اس کی میرا مقصد یہ ہے کہ میں کیسے یہ بیان کروں کہ ہمارا سسٹم کتنا بے شرم ہو چکا ہوا ہے، کتنا بے غیرت ہو چکا ہوا ہے، جس کے اندر کوئی قسم، مطلب ہے کہ کوئی آپ انٹرنیشنل کوئی آپ مجھے سٹینڈرڈ بتا دیں کہ کسی بھی مثال کے ساتھ آپ اس کو بیان کر سکیں۔ یعنی 2-3 دفعہ بہت 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 بے شرم لگانے کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا کر سکیں گے؟ مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اور بیان حال کسی دم بہم نہیں، یعنی بیان حال جو ہے، میرا جو حال ہے اس کا میں بیان کیسے کروں؟ ہم ہیں تو بے سخن ہیں، سخن ہے تو ہم نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ تھوڑی سی مجھے بلکہ ہیلپ کریں کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری جوڈیشری کا حال ہے، جو آپ نے بھی اس جج کا نام لیا کہ وہ بھاگ جائے گا بعد میں 5 کے بعد، اس طرح کا جس کا ڈیسیژن پہلے سے ہی آؤٹ ہو گیا ہوا ہے بقول لوگوں کے، تو اس کی کیفیت کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سر اسار بھائی دیکھیں، آپ تو زبردست فلسفی آدھے، آپ آج جس طرح کی اردو بول رہے تھے تو میں تو خدا کی قسم چکرا رہا تھا کہ یہ میں اللہ بڑی خدا کی قسم، آپ کو پتہ ہے میری اللہ اردو میں کمپارٹمنٹ آئی تھی بائی دا وے، اللہ کمپارٹ کہتے تھے یار، کمپارٹ آئی ہے، کمپارٹ آئی تھی۔ یہ آپ نے بڑا زبردست لفظ یاد کروا دیا آج مجھے، کمپارٹ آئی ہے۔ وہ میرا وہ سوانح عمری آتی تھی لکھنی کسی کی شاعر کی یا مصنف کی، اور کچھ شعر کی تشریح، تو میں نے نا کوئی 4-5 اشعار کی تشریح یاد کر لی تھی اور 2-3 مصنف اور شاعروں کی سوانح عمری یاد، تو جس کا بھی نام آتا تھا نا اکبر الہ آبادی کی، میں جو بھی ایک ٹھوک دیتے، وہ ٹھوک دیتے تھے آپ، ہے نا، ٹھوک دیتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ وہ ٹیچر جو ہاتھ میں اس کو پین ہوگا، اس نے کہا یار کون اتنا ویسے ٹک ٹک کر کے 2-4 دے کے ان کی بڑی زبردست جو اس طرح کے لفظ ہوتے تھے نا اردو کے بڑے ثقیل قسم کے، وہ پڑھ لے گا کہ اچھا اچھا اس نے ٹھیک ہی لکھا ہوگا، چلو تو جو پڑھ جاتا تھا وہ پھر پکڑ لیتا تھا۔ رئیس صاحب میں honestly one can only laugh۔ میں تو I can give you an example from history۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایکسیپٹنس کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں، تو پھر آپ غلامی، اور جس طرح سے ہم ہزاروں سال سے، یہ ہمارا خاص طور پہ یہ جو ویسٹ پاکستان کا خطہ ہے، جس طرح ہزاروں سال سے یہ غلامی میں رہا، بنگال نہیں رہا، ساؤتھ نہیں رہا، لیکن یہ خطہ رہا بیکاز یہ غلامی سہتے رہے، جوتے ان کو پڑھتے رہے، انہوں نے کہا جی اور جوتے مارو، زور کی مارو، الٹا پھیر ہو گئے، لیٹ گئے۔ اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ جی جس کو کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس،
کہ اندر سے گالیاں دینی، آپس میں گالیاں دینی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، پیسے. پھر آتی ہے جی پرو ایکٹیو ریزسٹنس. پرو ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے وربل ہوتی ہے کہ آپ باہر نکلتے ہیں، جلد سے جلوس جاتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، توڑ پھوڑ نہیں کرتے. ہم پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے پیسو ریزسٹنس اور پرو ایکٹیو ریزسٹنس کے پہلے سٹیج پہ ہے کہ ہم نے باہر نکل کے اپنے جو ہے غصے کا اظہار کریں. اس کی سیکنڈ سٹیج ہے پرو ایکٹیو ریزسٹنس، جو وربل ابیوز سے نکل کر پھر فزیکل ابیوز پہ آتی ہے، پھر فزیکل وائلنس پہ آتی ہے. پھر ہاتھ، اس کے اندر دو چیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ جی میری جو فیلنگ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کے لیے میں لڑ رہا ہوں. ایک ہوتی ہے میں بھوک سے مر رہا ہوں، بے روزگاری سے میں مارا جا رہا ہوں. تو پھر وہ اور یہ دو مکس ہو جاتے ہیں. آئیڈیالوجیکل لوگ بھی مکس ہو جاتے ہیں، اور جو غریب ہوتا ہے، ایکسپلائٹڈ ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے. اور تیسرا پھر اس کے اندر کرمنل ایلیمنٹ مل جاتا ہے. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس کے قریب قریب آتے جا رہے ہیں. جب وہ چیز آ جائے گی نا آپ کی پرو ایکٹیو فزیکل وائلنس اور لارج سکیل پہ ہوگا، پھر ایک انفرادی طریقے سے، دوسرا تیسرا، جو ہم بات کرتے ہیں ٹریگر ایونٹ کی، میں وہ دیکھ رہا ہوں. اور مجھے بہت حیرانی ہے. آج میں نے جو ویلاگ کیا، میں نے لوگوں کو کہا کہ میں نے پچھلے جون 2022 میں کیا کہا تھا باجوہ کے متعلق، فروری میں میں نے عاصم منیر کے متعلق کیا کہا تھا، آج سے میں نے اتنے سالوں پہلے باقیوں کے متعلق کیا کہا تھا. اینی وے، میں یہ اسار بھائی جو آپ کی بات کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ اس کا بیان جو ہے وہ عوام دیتی ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. لفاظی آپ جو مرضی کر لیں، گالی دے دیں، ان کو چیچڑے کہہ دیں، غلیظ کہہ دیں، گھٹیا کہہ دیں، جانور کہہ دیں، شیطان کہہ دیں، یزید کہہ دیں، وہ کیا کہتے ہیں، دجال کہہ دیں. بس وہ وربل ابیوز ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ وربل ابیوز ہے. تو ہم وربل ابیوز سے پھر ہم فزیکل ابیوز، فزیکل ابیوز سے فزیکل وائلنس، فزیکل وائلنس جو ہے پھر اس کی جو شدت ہے بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ بے قابو ہو جاتی ہے. جب بے قابو ہو جاتی ہے تو ڈی ایچ اے پہ اٹیک ہو جائیں گے، پھر اٹیک ہو جائیں گے آپ کے فوجی تنصیبات پہ، پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہو جائیں گے، حکومتی پر اٹیک ہو جائیں گے. پھر وہ ایک دفعہ جھاکا کھل جائے تو وہ جھاکا کھل جاتا ہے. یہ آپ وہی ہوتا سمجھتے ہیں جو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر انہوں نے ترمیم کرائی ہے فوجی افسروں اور جوانوں کو ہے. ریٹائرڈ اور سرونگ کے وہی خلاف، بات ہے نا، وہ مطلب ہے وہ کہ وہ بلیٹنٹ. اسی لیے وہ اسی لیے ہے کہ ایگزیکٹلی اسرار بھائی دے فیل تھریٹنڈ. تو یہ میرا ہے. بٹ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں نا، یہ توشہ خانہ کا ورڈکٹ، مجھے یہ، میں نے کل یا پرسوں بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ اور عامر فاروق، ہمایوں دلاور اور عامر فاروق جو ہے نا، ان دو آدمیوں نے کچھ ایسی حرکتیں کرنی ہے جو وہ شاید ٹریگر ایونٹ کو کک نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. ہاں کو ہاں، کرے، جس سے لیکن جو ہم اس بات. کی ہسٹری بھی تو ہے نا. آپ دیکھیں اس کی ہسٹری یہی ہے کہ ہم نے شروع سے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے. یہ مکافات عمل ہے، یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ مکافات عمل غافل مشو، کہ اپنے مکافات عمل سے کبھی غافل نہ ہونا. گندم از گندم برویت جو ز جو، کہ اگر گندم کا بیج اگر آپ نے بویا تو اسے گندم ہی نکلے گی، اور جو کا بویا تو اس میں سے جو ہی نکلے گی. ہم نے جو بویا ہے وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں. اور بلکہ میر کا بھی ایک شعر ہے کہ بار بار ہاں دیکھا ہے اس دارے مکافات میں میر، اینٹ اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ پتھر آیا. دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اور ان کو برداشت کیا ہے، اور کرنے والوں نے پھر کہا جی ٹھیک ہے، ان کے اوپر اور ڈالتے جاؤ، کرتے جاؤ. اور آج دیکھ لیں کہ وہ معاملہ اس حد تک چلا گیا ہوا ہے کہ اب ان کی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے کوئی لمٹ ہی نہیں نظر آ رہی کہ اس کو بیان کیسے کیا جائے، کہ کتنی بے شرمی ہے، کتنا گھٹیا پن ہے. اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہ گئی کہ آپ کس طرح اس کو بیان کریں گے، اپنے بیان حال کو. اور بائی دا وے اسرار بھائی، یہ یونیک نہیں ہے. دس از ناٹ اے یونیک سچویشن. ٹھیک ہے، تاریخ نے، ہم نے ہزاروں دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہوتے دیکھی ہے سوسائٹی میں. یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے. اب مطلب آپ سوچیں، جب اسلام کے شروعات کے دن تھے، کتنا ظلم ڈھایا تھا ان لوگوں پر جو اسلام قبول کرتے، سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. مطلب کہ آپ، یہ میں ریلیجس اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہماری تاریخ، ہماری اپنی تاریخ جو ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. دوسری تاریخ ہمیں کیا چیز بتاتی ہے کہ جب تک اس قوم نے خون نہ بہایا ہو، اپنا سیکریفائس نہ کیا ہو اپنے رائٹس کے لیے، اس کو کبھی بھی آزادی نہیں ملتی. میں
آپ دیکھیں 1760 کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا قتل و غارت ہوا ہے یورپ کے اندر انکلوڈنگ امریکہ۔ امریکہ ہاں کی اپنی جنگ آزادی میں ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے، ان کی اپنی جو سول وار تھی اس میں 6.5 لاکھ بندہ مارا گیا۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں یورپ، رشیا، چائنا، جاپان، امریکہ ملا کے دونوں سے سر 14 کروڑ بندہ، 14 ہماری ہم کہتے ہیں 24 کروڑ ہماری ہے پاپولیشن، 14 کروڑ بندہ، فوج بھی۔ یہ جو فوجوں نے ان جگہ پر قبضہ نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے بھی سیکریفائز، اس فوج نے تو سیکریفائز کیا ہی کچھ نہیں، کچھ نہیں کیا اس فوج نے۔ ٹوٹل سر ان کے شہید 8,000 ہیں، ہر شہید کا خون میرے سر آنکھوں پہ، لیکن ایک فوج جو کہ 6.5 لاکھ کی ابھی بھی فوج ہے، جس کے اور پیچھے سے اگر سارے کر لیں تو یہ 25 30 40 50 لاکھ لو دیٹ میں سے 8,000 ہے۔ آپ ان کی بات کریں جن کی میں 14 کروڑ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اسرائیل چھوٹی سی سر 1,68,000 کی فوج ہے۔ آپ کو پتا ہے اس میں کتنے لیفٹیننٹ جنرل ہیں؟ سر ذرا مجھے بتائیں۔ ایک ایک لیفٹیننٹ اچھا جنرل، اور پتہ ہے وہ، اور ایک پتہ ہے وہ کون ہے سر؟ آرمی چیف۔ ان کا آرمی چیف فل جنرل بھی نہیں ہے، وہ 3 اسٹار جنرل ہے، ایک ہے صرف۔ اندازہ کچھ لگا۔ چند ان کے میجر جنرل ہیں، باقی سارے بریگیڈیئر ہیں۔ ہماری فوج سے وہ 4 گنا چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 4 گنا چھوٹے ہیں۔ ایک ان کا آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہے۔ ہمارے یہاں 27 نواب زادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کو وقت ہمارے ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ دنیا 150 ہمارے جرنیل بیٹھے ہوئے ادھر۔ ان کی سر ریزروسٹ ہے 4.5 لاکھ، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا موو کر لیتے۔ 5.5 6 لاکھ کی فوج کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں کیوں نہیں مارشل لاء لگا؟ کیوں نہیں لگا؟ جہاں کہ وہ تو جنگ لڑتے رہے ہیں 48 سے لے کے آج تک، پتہ نہیں ان کی 16 17 18 بڑا ظالم ملک ہے۔ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جس ملک نے سیکریفائس کیا ہو، جن ملکوں جو بھی چاہے اپنے ملک قوم ہو، کے ساتھ مخلص ہے نا۔ اپنے قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے اس کی اپنا جو ان کا سسٹم ہے اس کے ساتھ۔ امریکہ میں کیوں نہیں مارشل لاء لگا؟ انگلینڈ میں سوچے سر، فوج ہی فوج تھی انگلینڈ میں، اور تو تھا ہی کوئی نہیں۔ ان کی جنگ کے دوران نہیں فوج آئی، دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں فوج، اٹھا کے پھینکا اس وزیر اعظم کو جن کو الیکٹ کیا ہوا تھا، وینسٹن چرچل کو۔ ہم نے سر خون نہیں بہا ہمارا جب تک 1,00,000 2 لاکھ بندہ جو ہے نا خون نہیں بہے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، یہ سوسائٹی ٹھیک نہیں ہونے لگی۔ اس لیے جو ظفر بنگش کہتا ہے کہ جب تک یہاں ریولوشن نہیں آئے گا یہ سوسائٹی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ جتنی مرضی ہم گالیاں دے دیں، ورنہ آپ غلام رہے یا آپ اپنی آزادی کے لیے لڑے۔ کل دیکھتے یا ہیں پھر عمران۔ اپنے آپ کو، یا پھر وہ، میں سوچتا ہوں کہ ہمارے وہ ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ کے ان علاقوں میں کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں نا، ان کا تو چلے بندوبست کیا جا سکتا ہے، پکے کے ڈاکوؤں کا کیا کریں گے؟ سر کچے کے ہم لوگوں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا پکے کے ڈاکوؤں کے۔ تو کچے کے ڈاکو سر کا تو آپ حال کر لیتے ہیں، پکے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے۔ سر آپ کو پتا ہے مجھے، یہ آپ نے پکے کے ڈاکو تو خیر، تو سر پکے کے ڈاکو ہی تو پھر آپ کو ریولوشن سے نکالنے پڑتے ہیں، آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ آپ لکھنؤ، آپ جناب مہربانی کر کے پہلے آپ کر کے یہ نہیں جانے لگے۔ یہ میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، لاتوں کے بنا ان کو تو اڑانا پڑے گا یہاں سے۔ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے کچے کے ڈاکو کی بات کی، ابھی میرے پاس پرسوں کسی نے بھیجی ویڈیو، وہ میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے، آئی ہوپ میں دکھا دوں گا اگلے پر۔ ان کے پاس 3 اے پی سیز ہیں پولیس کی، جس میں ڈاکو بیٹھ کے چلا رہے ہیں، اے پی سیز، آرمڈ پرسنل اندازہ کیریئر، پولیس اندازہ کی لگائیں۔ 3 انہوں نے قبضہ کر لی۔ ہمیں سر پتہ ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ ڈاکوؤں نے کسی کوئی فارن فورس نے نہیں، کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے نہیں، کوئی ٹی ٹی پی نہیں، وہ کچے کے ڈاکو لیکن ایک 3 چیز اے ہے پی۔ اس میں، میں آپ کو بتاؤں مجھے جو لگتا ہے، عمران خان کو پتہ نہیں اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا جو رول اس نے، اب عمران کے نام میں بھی نا IMR، اس کو تھوڑا سا آپ الٹ پلٹ کریں تو MRI بن جاتا ہے۔ اس نے MRI اللہ کر کے آپ کو بتا دی ہے، اس نے MRI کر کے بتا دی ہے کہ بھائی صاحب آپ کے ملک کو کیا کیا بیماریاں ہیں، کون سا سیکٹر ہے جو کہ ایکسپوز نہیں ہوا، آپ مجھے بتائیں۔ پولیٹیشنز ایکسپوزڈ، ٹھیک ہے جی، اسٹیبلشمنٹ ایکسپوزڈ،
عدلیہ کے اندر کیا کیا گھٹیا پن چل رہا ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. یہ جو جاج دلاور صاحب ہیں جو ون ویلنگ کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو ہو کیا گیا. یعنی اتنا کمپرومائزڈ ایک جج ہو سکتا ہے؟ میں تو حیران ہوں. تو اس نے یہ بتا دیا کہ بھئی آپ کی بیماریاں کیا ہیں، آپ کو سٹیج 4 کا کینسر لگ چکا ہوا ہے، اب اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ دیکھ لیں، ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا ایم آر آئی کر کے کہ جناب یہ آپ کے مسائل ہیں، اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لو. سر بھائی یہ میں نے نا آج ویلاگ کیا تھا، میں نے نا سر یہ میں نے دکھائی تھی تصویر، پتہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سر. جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. سر یہ ہے پاکستان کے پکے کے ڈاکو جن کی آپ کہہ رہے ہیں. میں نے ہمایوں دلاور کی تصویر جان بوجھ کے ایسی لگائی، میں اس کو اس لیول کا ڈاکو سمجھتا ہوں، میں اس کو ایک بہت ہی چھوٹا گھٹیا ترین ڈاکو. یہ ہے سر ہمارے ڈاکو، یہ اوپر فوجی. اور میں نے خاص طور پہ ساحر شمشاد کی تصویر اس لیے لگائی ہے، جو اس وقت ہمارا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے. اس نے باجوہ کو سب سے زیادہ طاقت پہنچائی تھی. یہ اس کا سی جی ایس بھی رہ چکا ہے، یہ اس کا 10 کور کا کمانڈر بھی رہ چکا ہے. سعید کی بھی اس لیے لگائی ہے، یہ اس کا سی جی ایس کی سب سے بڑا سپورٹر ہے عاصم کا. عاصم خود تو بالکل ہی بیوقوف آدمی ہے، سارا جو پلاننگ کر رہا ہے پیچھے وہ یہ سعید کر رہا ہے. میں نے ان دونوں کی اس لیے لگائی، باقی تو آپ سمجھ چکے ہوں گے نیچے آپ کے سیاست دان ہے اس کے پیچھے. اور عامر فاروق کو میں نے خاص طور پہ چن کے لگائی ہے بھائی بھائی کہ یہ ہمارے پاکستان کے مجرم ہیں. انشاءاللہ تعالی جب بھی کبھی ایک اچھی حکومت آئے گی، فری اینڈ فیئر ہوگی، ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا، ان سب کا حساب لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کل اگر اس نے کر دیا یا پرسوں کر دیا تو ڈو یو تھنک پیپل ول ریئیکٹ، باہر نکلیں سر گے یا؟ دیکھیں، کل کا جو دن ہے، کل یعنی صبح جو ہو رہی ہے، جب آپ یہ بلاگ لگائیں گے تو صبح ہو چکی ہوگی پاکستان میں. اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ دوبارہ چلے جائیں اور سپریم کورٹ کو کہیں جی کہ کل تک ہم انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کل اس نے یہ سنا دیا تو پھر سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گی. جی تو کل اگر اس کے سنانے سے پہلے وہ جو ون ویلر ہے اس کے سنانے سے پہلے اگر یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کو کہتے ہیں جی کہ اس پہ آپ سٹے دیں، تو پھر تو بچت ہو سکتی ہے. ورنہ وہ تو کر کے تو چلا جائے گا، اس کے بعد پھر نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ کر سکے گی، نہ اس پہ سپریم کورٹ کچھ کر سکے گی، کیونکہ وہ کہیں گے جی فیصلہ تو ہو گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ بھائی صاحب جو ہیں جن کا آپ نے تصویر بھی دکھائی ہے، جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ والے ہیں، یہ سن 31 تک ہیں یہ، اور یہ پھر 2 سال کے لیے. 7 سال اور ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے سر. وہی نا مطلب ہے کہ یہ سن 31 تک ہیں، یہ پھر 2 سال لٹکا دیں، 3 سال لٹکا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وہ اپنے لیگل ایمبٹ میں رہتے ہوئے ان کے پرویو میں ہوگا کہ جس طرح مرضی اس کو لٹکائیں یا نہ لٹکائیں. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بھیانک ہے. لوگ ریئیکٹ کریں گے. یہ صرف میں آپ کو صرف آپ یہ دیکھ لیں، اب کے پی کے کا دیکھیں. اب کے پی کے میں اس دن بھی اپنے محترم ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب سے انٹرویو کر رہا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو انریسٹ ہے لوگوں کے درمیان، جو ایک خاص طور پہ جو ان کے ہاں ایک بے چینی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پچھلے کئی سالوں میں بلکہ دہائیوں میں ڈیولپمنٹ کے نام پہ صرف فراڈ ہوا ہے، لوگوں کو پیسے دیے گئے اور کھائے گئے، بس آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے مثال دی حیدر بھائی، انہوں نے مثال یہ دی کہ سنکیانگ میں بھی مسائل تھے نا مسلمانوں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ چین نے سنکیانگ کو اتنا ایڈوانس لیول پہ وہ لے گئے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں بلکہ رش کرتے ہیں کہ یار سنکیانگ چلو. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ انہوں نے اپناتے ہوئے وہاں پہ جو مسلمانوں کے اندر محرومی تھی، ان کا ایک احساس تھا کہ یار ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے، انہوں نے اتنی وہاں پہ ترقی کی ہے، اتنی ترقی کروا دی ہے، سڑکیں ان کا جال بچھا دیا ہے، ویسے ان کے جابز وغیرہ کے مسائل. اچھا پھر ان کو آزادی بھی ہے کہ اپنے دین کے مطابق آپ اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ باجوڑ میں دھماکہ ہوا ہے، ادھر سے آپ کو ہیلی کاپٹر کے ساتھ بندے جو ہیں وہ ادھر سے لفٹ کرنے پڑے ہیں ہاسپٹل میں لے کے جانے کے لیے. وہاں پہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے بڑا. سر اس کا ڈاکٹر اختر حمید خان نے بہت اچھا جواب دیا تھا، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ والے جو بڑے زبردست پاکستان کے سماجی ڈیولپمنٹ کے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے سماجی کام کرنا ہے اور ترقیاتی کام کرنا ہے اور غریبوں کی مدد کرنی ہے نا، آپ کو مونچھیں نیچے رکھنی ہے. آپ مونچھیں اگر اوپر کریں گے نا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، خدمت بھی نہیں کر سکتے، آپ محرومی کو دور نہیں کر سکتے، آپ غربت کو دور نہیں کر سکتے. اس لیے فوج کبھی بھی ترقیاتی کام کر ہی نہیں سکتی کامیابی سے، اس لیے کہ ان کی مونچھیں اوپر ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے
کہ انگریز نے صرف ایک لا اینڈ آرڈر کی ایڈمنسٹریشن بنائی تھی، یہ ہندوستان پاکستان کا جو پرانا علاقہ تھا، کہ بس اس کو قبضہ رکھو اور اس میں سے جتنے وسائل نکال کے بھیجتے، جو کہ ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہے فوج آپ کی، ایگزیکٹلی یہ کہ قبضہ رکھو، لا اینڈ آرڈر ڈراؤ دمکاؤ اور اس کو چوسو، اس کا خون چوسو، جس طرح اب یہ معدنیات چوس رہے ہیں، تو جس پھر طرح اس کا انہوں نے مطلب تو زریعہ پھر یہ ہو گیا نا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر 9 مئی کی آڑ میں پھر یہ سب کچھ پہلے سے پلان تھا، یہ کرنا تھا، یہ سیکرٹ ایکٹ وغیرہ جو ہیں یہ چیزیں کرنی تھیں، لوگوں کے گھروں میں بغیر وارنٹ جانے کے سارے معاملات کرنے تھے. اور دیکھیں اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ جو بھی کہہ لیں وہ کس کو جا رہا ہے؟ یہ سارے سیاستدانوں کو جا رہے ہیں نا، جو کہ وہاں پہ بیٹھ کے 10-11 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہال میں اندر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور بل پاس ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ ایسے جیسے ریوڑیاں بک رہی ہیں، اور جناب وہ سارے کے سارے کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کو کوئی ایک کمپنکشن آف جو کانشنس ہے وہ بھی ایک ذرا سی بھی نہیں آتی. بھئی کم از کم ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. کل کو انہوں نے تو نہیں اون کرنا، اون تو ان کو کرنا پڑے گا. بالکل. اور دیکھیں بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں کو آن کرنا پڑے گا، بیکاز دیکھیں یہ لوگ تھے نا جن کے اوپر ملک نے، کئی لوگوں نے چلو ان پہ بھروسہ کیا، فوج پہ بھروسہ کیا کہ جی آپ ہمارے رکھوالے ہیں، سیاستدانوں پہ کیا جی آپ آئیں گے ہمارے کام کرائیں گے، ترقیاتی کام ہوں گے، فلانا ہوگا، یہ ہوگا. ان پہ ہم نے بھروسہ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ماں کو بیچ دیا بازار حسن میں جا کے، جو ان کا ملک ہے، امریکہ کو بیچ دیا، ہندوستان کو بیچ دیا، اور اونے پونے باؤں یہاں جو دلال دلول پھرتے تھے ان سب کو بیچ دیا. ملک ریاض جیسے، یہ جو میاں منشا جیسے، جو میرا ایک پھوپھی کا بیٹا اس کا پارٹنر بھی ہے اس کی بزنس میں، یہ سارے دلال ہیں اور یا یہ رکھیلے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر ایک آرگنائز سسٹمیٹک سٹرکچرڈ پالیٹی ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. نہ وہ قانون کے طور پر کرتی ہے، نہ وہ آئین کے طور پر کرتی ہے، نہ ایڈمنسٹریٹیولی کرتی ہے، نہ معیشت کے طور پر کرتی ہے، نہ سیاسی طور پر کرتی ہے، نہ سیکیورٹی کے طور پر کرتی ہے. نام کے ادارے ہیں، کوئی آرگنائز سٹرکچر پالیٹی نہیں ہے، بالکل جنگل کا نظام ہے. تو جب ایسے ہوگا نا تو اسرار بھائی ایک ٹریگر ایونٹ نے اس سب کو نا، یہ ایک بالکل گھاس بھوسے کی طرح ہے جس کو ایک چنگاری نے لگنا ہے اور یہ آگ بھڑک جائے گی. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے اپنے گھر جلیں گے. یہ بالکل پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ رہتا ہے عاصم منیر اور اس کے جرنیل اور یہ جو پی ڈی ایم والے لوگ ہیں، اور اس وقت جو بیوروکریسی، پولیس اور جوڈیشری میں بکے لوگ، مجھے نہیں پتا یہ کس دنیا میں رہتے ہیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اب ساتھ یہ ہونے دنیا کیا کی آپ والا بات کر رہے ہیں نا، آپ یہ دنیا کی جو بات کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں یہ جو بلاول نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور جو بلاول نے کہا ہے کہ ہم ہاٹ پرسوٹ کریں گے اور جا کے افغانستان کے اندر جائیں گے اور ان کو پیچھا کریں گے، اور یہ عمران خان صاحب نے بھی آج اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر کیا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک فارن منسٹر جو ابھی تک ایک دفعہ بھی کابل نہیں گیا اور پتہ نہیں 50 کے 60 دورے کر چکا ہے باہر کے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اندر جا کے آپ کو گھس کے ماریں گے. تو ان کو پتہ ہے کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کے ساتھ جو کابل میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کیا وہ ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے؟ اور پھر اگر کریں گے تو پھر آپ کا جو بارڈر ہے، ایسٹرن بارڈر تو آپ روتے ہی ہیں، آپ کا ویسٹرن بارڈر کی کیا حالت ہو جائے گی؟ وہ سب سے زیادہ ہاٹ ہو جائے گا. تو ان کو تھوڑے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ ہاٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس تو کنٹرول کی کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. اتنا وہ وہاں پہ وہ پورس بارڈر ہے. سر ویسٹرن بارڈر کی بات آپ کر رہے ہیں، میں تو اتنی زیادہ میرے پاس obviously unverified خبریں آ رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ there is some planning کہ جی جو ہندوستان ہے نا وہ کشمیر کے اندر کوئی مہم کرنے کی کوشش کرے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں کرے گا، بیکاز ان کو کرنے کی اس سر وقت ضرورت میں نہیں. آپ کو بتاتا ہوں، وہ کل میں نے وائر میں ان کی ایک رپورٹ بھی چھپی ہے، وہاں پہ ایک سیمینار ہوا ہے. تو جی وہاں جی پہ وہ جو سابق گورنر جو تھے، میں نے وہ جی رپورٹ میں نے پڑھی وہ ہے. پڑھا ہے. جی ہاں، میں نے پڑھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پلان کر رہے ہیں انڈینز، وہ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اگلا سال الیکشنز کا ہے، میرا خیال شاید مئی میں ہونے والے ہیں، 24 میں. تو اب یہ تو ان کا پرانا وتیر ہے،
کبھی وہ پلوامہ کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو اب وہ جو اجیت دوول صاحب ہیں جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں. جی اور جی اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ بھی بھاگ بھاگ کے وہاں پہ جا رہے ہیں. اور وہاں پہ جو پلان بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے الیکشن جیتنا ہے، اور الیکشن سے پہلے پہلے ہم نے ہاٹ پر سوٹ کرتے ہوئے، جس طرح ہم لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ گھس کے ماریں گے. تو ہم آزاد کشمیر میں جائیں گے، وہاں پہ ہم قبضہ کریں گے کچھ علاقوں پہ، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر ہم وہاں پہ سٹے کریں گے کچھ دیر تاکہ ہم الیکشن جیت دیں. الیکشن کے بعد پھر ہم واپس آ جائیں گے، آپ تھوڑی سی بیچ میں آ اور جائیے گا، صلح شلح کروا دیجیے گا. آپ لوگوں نے بیچ میں پڑھنا نہیں ہے جب ہاں، تک ہمارے خاص کر آپ نے صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ذرا وہ کہتے ہیں نا ڈک کے رکھنا ہے، پاکستان کو بولنے نہیں دینا، اور پاکستان کو کہنا ہے کہ بھی آپ نے ریئیکشن نہیں شو کرنا. وہ عمران کی دفعہ تو ریئیکشن شو ہو گیا تھا نا، تو اس دفعہ آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ پاکستانیز ڈونٹ ریئیکٹ. اور پھر ہم کوئی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہاں سے نکل جائیں گے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہے جی سر، پلان. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ مجھے آج سے کوئی 2 سوا 2 سال پہلے پتہ چلی تھی. اس وقت میں سنی تھی پر میں نے مانا نہیں. میں نے کہی کسی نے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں اس وقت ایکٹ آئے ہوئے ہیں نا یہ عمران کو 2.5 سال یا 2.5 سال پہلے یا 3 سال پہلے یہ باجوہ نے عمران کو پریزنٹ کیے کہ یار یہ ہمیں کرو کہ ہم قابو کریں اور سب کو کنٹرول کریں گے. عمران نے فلیٹلی ریجیکٹ کر دیا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ یہ امینڈمنٹ تب مانگ رہا تھا، یہ باجوے کے زمانے سے انہوں نے بنا کے رکھی. آخری سوال سر، پھر ریپ اپ کرتے ہیں. چل مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تو چھوڑنا نہیں ہے. کل اگر سپریم کورٹ نے لیٹ سے سٹے دے بھی دیا، وہ چلو تھوڑا آگے ہو جائے گا، کچھ اور کر لیں گے. الیکشن جنہوں نے کرانے نہیں ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہو گیا، نہیں، ڈیجیٹل وہ تو سینسس. شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لی نا آپ نے، وہ سینسس کے حوالے سے. سینسس کے والے احسن اقبال. سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ہماری عوام کیا کرے گی؟ سر عوام کے پاس دیکھیں نا، عوام کے پاس تو آپشن صرف ایک ہی ہے کہ وہ اب ان کو نکلنا پڑے گا، وہ ان کو باہر آنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے گورننس کر رہے ہیں. آپ کی جو مرضی ہے آپ اس کو لے آتے ہیں. آپ کیئر ٹیکر کے نام کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کو، آپ کبھی JKT کا نام آ جاتا ہے کہ جی جہانگیر ترین جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے، کبھی کسی کا نام آ جاتا ہے. کس طریقے سے یہ گورننس سسٹم چل رہا ہے، کوئی ہماری بھی سے ہے کہ نہیں ہے. بالکل اگر تو عوام کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اویئرنیس موجود ہے اس وقت، اگر عوام اپنے آپ کو ٹویٹر سے اور فیس بک سے ہٹا کے پریکٹیکل لیول پہ اپنے آپ کو لے آئی تو پھر تو بچت ہو جائے گی. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر اگلے 10-15 سال یہ بالکل اسی طرح ہی سلسلہ چلے گا، اور جو کہ ان کا پلان ہے. کیونکہ یہ جو ماڈل اختیار کر رہے ہیں نا، ابھی آپ نے جس ملک کا نام لیا تھا، یہ ماڈل وہ والا اختیار کر رہے ہیں کہ جس میں کلیکٹیو پنشمنٹ دی جاتی ہے، جس میں لوگوں کو کلیکٹیولی امپریزن کیا جاتا ہے. تو یہ وہ والا ماڈل ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جس میں یہ جو ماڈل ہے یہ انڈیا بھی کشمیر میں یوز کر رہا ہے، اور کشمیر میں یوز کرتے ہوئے ان کے اندر یہ جو مسائل چل رہے ہیں. سوری، یہ بیچ میں کچھ اور آ گیا تھا. تو یہ جو کشمیر میں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، وہی ماڈل یوز کر رہے ہیں. اور اب وہی ماڈل یہاں پہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے ہمارے اداروں کی طرف سے کہ بھئی ان کو پکڑو، ان کو سختی کرو، اور سختی کرتے کرتے اتنی سختی کرو کہ یہ چوں بھی نہ کر سکیں اور ان کو پھر ہلنے بھی نہ دو. تو یہ ان ارے کا بس ماڈل لگتا ہے. عوام کے پاس صرف ایک چوائس ہے کہ دے ہیو ٹو کم آؤٹ، دے ہیو ٹو ریئیکٹ، دے ہیو ٹو اسپیک اپ. یہ جو ہے نا کہ بیٹھے رہو گھر میں اور صرف ٹویٹر پہ بیٹھ کے تو لگے رہو ایسے ایسے کر کے، تو وہ کام چلنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور 10-15 سال نہیں چلے گا سر یہ سسٹم کولیپ. اگر لٹ سے لوگ نہیں بھی نکلتے نا، جو جس طرح کی سر ان بے کا پلان تو روزگاری ہے، ہوگا نا، پلان تو ہوگا نا. ابھی پلان دیکھیں ان نا کا جی ہے، وہ بیٹھے. ہاں 100% پلان ہاں ہے. لیکن ہاں. یہ چلے گا نہیں سسٹم، یہ گر جائے گا، امپلوڈ کر جائے گا یہ اندر سے. اور سر اس اس کا میں جو ہے نا انٹرنیشنل فیکٹرز بھی بڑے انوالوڈ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، بہت ہمارے بہت ہمسایوں میں سے یہ چیزیں آ سکتی ہیں، ویسٹ سے بھی آ سکتی ہیں، ایسٹ سے بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اور دوسرے بھی بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ یہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ ایکٹ کریں گے. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ جب ہم بالکل ہی ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہ بچے. تو ابھی تو آپشن ہے. اگر ہم نے اپنی عوام کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو پھر کیا بچے گا؟ یہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سر ایک آخری بس کمنٹ کر کے کہ ہمارے جو فوجی ہے نا ان ڈفروں کو سمجھ آئے، اور ریٹائرڈ میرے جو دو ہی پیٹی بند بھائی ہیں، 1,70,000 کی فوج ہے اسرائیل کی. تمہارے جیسے جو ہے وہ DHA نہیں بنائے ان لوگوں نے. ان کا جو جرنیل ہے سر، اس کی آپ وردی دیکھیں،
پلین قمیض ہوتی ہے اس کے بس وہ چھوٹے چھوٹے اور میڈل بھی 2 3 4 5 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. بیری انہوں نے یہاں لگائی ہوتی ہے اپنے ادھر چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے وہ اپنی میٹنگیں کرتے ہیں، سامنے ایک بوتل پڑی ہوتی ہے. یہ حرام کے پیدا ہوئے ہوئے یہ ان کی ذرا عیش و عشرت دیکھیں. اور ایک لیفٹیننٹ جنرل جو آرمی چیف، سوچیں سر 1,70,000 کی فوج، ایک لیفٹیننٹ جنرل، چند میجر جنرل، باقی ساری بریگیڈ ہے، 5 کمانڈز ہیں ان کی، سب بریگیڈز ہیں، انڈیپینڈنٹ بریگیڈز ہیں. انہوں نے میجر جنرل کا رینک ختم کر کے اس کو بریگیڈیئر جنرل کہتے ہیں. وہ سارے میجر مڈل جنرل بھی ایسٹ نہیں کو انہوں نے کہتے. آگے لگایا ہوا ہے، ایسا پوری دنیا کو آگے لگایا پوری دنیا کو، ہاں پوری دنیا کو. صحیح بات، صحیح بات. بس اسی دعا سے اسار بھائی کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو خوف ہے وہ ختم ہو. ہزاروں سال کی غلامی کا جو انہوں نے چرس اور بھنگ پی ہوئی ہے یہ ان کے خون میں سے نکلے. میرے اپنے کورس میں 4 جرنیل ہیں، وہ بھی چرس اور بھنگ کے ہیں. 2 ان میں سے اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جاتے ہیں توبہ توبہ، بے غیرت بے ضمیر بے شرم بے حیا کوفے والے ہیں سارے. تو بہت شکریہ اسحاق ثانیٰ صاحب. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. آپ کو، آپ کے اہل ویال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی جو یہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے میں ہمارے سننے والے دیکھنے والے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. جو ابھی تک جد و جہد کر رہے ہیں اور قید میں ہیں، ٹارچر میں، خاص طور پہ ہماری خواتین، خاص طور پہ صنم جاوید کے باپ کا آپ کے انٹرویو نے کہا جی مر جائے گی وہ کبھی بھی نہیں مانے گی. میں تو کہتا ہوں پورا پاکستان جو ہے نا وہ صنم جاوید بن جائے، باہر آ کے نا ایسی کی تیسی کر دے ان ڈاکو لٹیروں کی، تو ان کی بھی مشکلیں آسان کرے، عمران ریاض خان کی مشکلیں آسان کرے. اور آخر میں اسرار بھائی آپ کی دعا اور پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بڑی مہربانی حیدر بھائی. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے اسی کی کنٹینیوٹی میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو غلامی ہے نا یہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ موت سے بھی جو ہے نا بدتر ہے. موت آ جائے لیکن غلامی میں نہ آئے. اور بلکہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر تمہیں کوئی غلام لذت قرآن بھی دے نا تو اسے وہ بھی نہ لو. یعنی غلامی اتنی بری چیز ہے کہ اگر غلام آپ کو کوئی لذت قرآن کی کوئی چیز دیتا ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ وہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ غلام کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. بحیثیت قوم ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور اپنے آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں حیدر بھائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ دنیا کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں جاتا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے کیا کیا مسائل ہیں، دنیا ترقی کیسے کر رہی ہے، ہمارے ہمسائے کیسے ترقی کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کیسے ترقی کر رہا ہے، باقی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. ہم ایک بالکل الوف قسم کی، سیکلوڈڈ قسم کی سوسائٹی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم بھی یہ بن سکتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم سمجھیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں اسے لرن کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جو، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک بیان دیا مجھے کل بڑی ہنسی آ رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کسی کو چٹکی تک نہیں کاٹی. تو میں نے کہا جی پتہ نہیں پھر چٹکی کیا کاٹنی ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ معافی دے. بہت بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہو. مجھے اسراق ثانیٰ کو، حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان الہی زندہ امین. السلام علیکم. خدا باد. حافظ. آمین.